आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सहाफ़त सिर्फ खबरों, तज्जियों और इबलाग आम्मा का नाम नहीं, बल्कि पूरी गैर जानिबदारी के साथ मुल्क कौम के देरीना मसाइल के अदराक और उनके हल की कोशिशों और उनको तजवीज़ करने का फरीज़ा भी है। अपने 4 अशरों पर मुहित सहाफ़ती तजर्बे की रोशनी में हम मुल्क में अदम मसावात और इख्तियारात की मरकज़ियत की वजह तलाश कर रहे हैं। आज हमें इस सवाल का जवाब दरकार है कि क्या 24 करोड़ से ज़ायद इस आबादी का बोझ सिर्फ 4 सूबे उठा सकते हैं, और आखिर नए सूबे ना बनने की वजूहात क्या है। ये एक बहुत ही तस्लीम शुदा, बहुत ही तल्ख़ हकीकत और बहुत ही एक तकलीफ़ दे सूरत हाल है। पूरी दुनिया में इंतज़ामी बुनियाद पर नए ज़िले बनते हैं, नए डिवीज़न बनते हैं, हत्ता के नए सूबे भी बनते रहते हैं, और हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में ये काम बहुत ही मामूल से हो रहा होता है। पाकिस्तान का आईन का आर्टिकल 239 किसी भी सूबे या इंतज़ामी यूनिट की जोग्राफियाई हुदूद में तब्दीली की इजाज़त देता है, जिसके लिए मुताल्लिक़ा सूबे के असम्बली और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी लेना ज़रूरी है। अहम बात यह भी है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI समेत मुल्क की तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें नए सूबों की तश्कील की हिमायत करती हैं। ख़ास तौर पर पंजाब की तकसीम और नए सूबों की तश्कील हर सियासी जमात के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा रहा है, लेकिन न जाने क्या वजह है कि जनूबी पंजाब में सराइकी सूबा न बन सका, शुमाली पंजाब में सूबा पोठहार की राह हमवार न हो सकी, और न पंजाब और KPK के संगम पर हज़ारा सूबे की क़ौम को काबीन मिली। न बहावलपुर की अपनी पुरानी सूबाई हैसियत बहाल हुई, और बहावलपुर को सूबा बनाने की तहरीक तो 1951 से जारी है, क्योंकि बहावलपुर क़याम पाकिस्तान से पहले भी सूबाई खुदमुख्तारी रखता था। इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाले कबायली अवाम भी अलहदा सूबे का मुतालबा रखते हैं, जबकि सिंध में तो नए सूबे की तजवीज़ को भी सिंध धरती की तकसीम से ताबीर किया जाता है। सूबाई मरकज़ियत की वजह से मुल्क में वसाइल और इख्तियारात की तकसीम का मुनसिफाना कोई निज़ाम नहीं बन सका है, जिसके नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से पसमानदगी, गुर्बत और महरूमियों का शिकार है। यही वजह है कि मुख्तलिफ अलग अलग सूबों की तहरीकें अपने जायज़ हुकूक़ के लिए नए सूबों का मुतालबा करती हैं। नए सूबों के लिए आवाज़ उठाने का बुनियादी मकसद अपने अपने इलाक़ों की पसमानदगी, महरूमियों और अवामी मुश्किलात का ख़ात्मा है। आज के दौर के मसाइल में से एक ये भी है कि जो शहर सूबाई दारुल हुकूमत से जितना दूर हो, वो इतना ही पसमानदा है। इसी बारे में हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदगान ज़ुहैब अहमद और शाहिद मजीद की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट। जब नए सूबे बनेंगे तो कौमी असम्बली को चंद मेंबरान तक महबूद रखने के बजाय तोसी देकर सब सूबों को नुमाइंदगी मिलेगी, ताकि हकीकी तौर पर अवामी असम्बली बन पाए और अवाम की अक्सरियत को हक़ नुमाइंदगी मिले, और कानून साजी के अमल में अवाम की अक्सरियत शामिल हो। नए सूबों की तश्कील से मुताल्लिक़ हमने चारों सूबों के अवाम से राय जानना चाहिए, तो अक्सरियत ने इंतज़ामी एतबार से नए सूबों को मुल्क के मसाइल की हल की ज़मानत करार दिया, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। किसी भी शख्स से, किसी भी पाकिस्तानी से और किसी भी पढ़े लिखे पाकिस्तानी से पूछे, क्या होगा कि वो कहे कि नहीं, इतने बड़े बड़े सूबे होने चाहिए जो दुनिया के कई बड़े मुल्कों से बड़े सूबे हैं। ये कैसे मुमकिन है? कराची शहर 3.5 करोड़ आबादी का शहर, मगर उसके बावजूद जो है वो सिंध का एक हिस्सा है, और बहरहाल बहुत कॉम्प्लिकेशन है। हम पहले अवाम की बात सुनते हैं। पूरा पाकिस्तान तकरीबन यक ज़बान है कि पाकिस्तान में छोटे सूबे होने चाहिए, और कैसे हो सकता है कि 25 करोड़ का मुल्क सिर्फ 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में तकसीम हो, जिसमें कि एक हिस्सा 60% आबादी पे, 60% वसाइल पे मुश्तमिल हो। उस मुल्क में छोटे सूबे भी नहीं हैं, 4 सूबों में पूरा मुल्क तकसीम है, खुद मुख्तार लोकल गवर्नमेंट्स नहीं हैं। अवाम के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? और यही वजह है कि एक जमूत का शिकार है पूरा मुल्क, और सियासी और माशी एतबार से पाकिस्तान का सिर्फ 4 सूबों में तकसीम होना, छोटे सूबे ना होना, खुद मुख्तार लोकल गवर्नमेंट्स ना होना, ये एक नासूर से कम नहीं है। हमें इसका इलाज ढूंढना होगा, और इसका हम हल भी तजवीज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। अभी हम वापस आते हैं इस मौजू के साथ एक छोटे से वक्फे के बाद।
کیا پاکستان صرف 4 صوبوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور کیا صوبائی مرکزیت کی وجہ سے چاروں صوبوں میں واقع دور دراز پسماندہ علاقوں اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کیا ممکن ہے کہ ملک کے لیے ناسور ثابت ہونے والے معاشی اور معاشرتی مسائل اسی انداز میں جنم لیتے رہیں اور ایک مرکزی حکومت ایک شہر میں بیٹھ کے 6 کروڑ اور 12 کروڑ کی آبادی کو سنبھالتی رہے؟ پچھلے 50 سال میں نئے صوبوں کی تشکیل کو ملٹری اور سویلین حکومت میں نے سیاسی نعرہ اور ایجنڈا تو بنایا، مگر اس پر عمل کبھی نہیں ہوا ہے، نہ ہی کوئی سنجیدہ کوشش۔ تاریخی حقائق گواہ ہیں کہ جنرل ضیاء الحق ظفر احمد انصاری کمیشن کے تحت ملک میں 35 صوبے بنانے کے خواہش مند تھے۔ اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اپنے 7 نکاتی ایجنڈے میں پاکستان میں مزید صوبوں کی بنیاد رکھتے ہوئے ملک میں مزید 7 صوبے بنانے کے عزم کا اظہار کیا تھا، لیکن فوجی حکمرانوں کے عزائم بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سمیت ہر سیاسی جماعت نئے صوبے بنائے بغیر ہی نئے صوبے کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے۔ نئے صوبوں کی تشکیل کو ہر جماعت نے سیاسی نعرے اور انتخابی ایجنڈے کے لیے استعمال تو کیا، مگر عملاً کچھ نہیں کیا۔ نئے صوبوں کی تشکیل کے بعد این ایف سی ایوارڈ بھی اسی طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ صوبوں میں اضافے کے بعد وفاق و صوبائی وسائل کا نیا فارمولہ ترتیب دینا ہوگا، جس سے ملک کے تمام علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بہت ہی مضبوط رائے آپ نے سنی، اور اگر ہم چاروں صوبوں کے باہمی توازن کی بات کریں تو پنجاب دیگر 3 صوبوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ تلخ حقیقت ہے کہ قیام پاکستان سے آج تک پنجاب کے مبینہ استحصالی رویے سے چھوٹے صوبوں کو شکایت رہی ہے۔ 24 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں آدھی سے زیادہ آبادی محض ایک صوبے کی ہونا ایک بذات خود ایک غیر متوازن وفاق کی علامت ہے۔ مثال کے طور پہ قومی اسمبلی کی 272 جنرل نشستوں میں سے 148 صرف پنجاب سے ہے اور باقی 124 نشستیں 3 صوبوں میں تقسیم ہے۔ گویا جو جماعت تخت پنجاب پر فائز ہو جائے وہ پاکستان پر حکمرانی کی مجاز ہوتی ہے۔ حیران کن طور پہ دنیا میں صرف 10 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی ہمارے پنجاب سے زیادہ ہے۔ اگر پنجاب کی آبادی کے اعتبار سے ملک کو تصور کر لیا جائے تو یہ چین، بھارت، امریکہ، انڈونیشیا، پاکستان، برازیل، نائجیریا اور بنگلہ دیش، روس اور میکسیکو کے بعد دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوگا۔ پوری دنیا صوبوں میں اضافے کے حوالے سے کس طرز عمل کو اپنا رہی ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ بے شک بھارت سمیت کئی ممالک میں بڑے صوبوں کے چھوٹے انتظامی یونٹ میں تبدیل کر کے نہ صرف سرکاری مشینری کو کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملی ہے بلکہ سرکاری اخراجات میں کمی ہوئی ہے اور صوبے بڑھانے کا بھارت میں بہت شاندار رہا ہے تجربہ۔ بھارت میں نئے صوبوں کے لیے الگ سے کمیشن بنایا گیا تھا جو مستقل طور پہ کام کرتا رہتا ہے۔ پچھلے 50 برسوں کے دوران بھارت میں کئی نئے صوبے بنے ہیں، لسانی بنیاد پر کئی صوبے بنتے ہیں اور انتظامی بنیاد پر بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ 1966 میں بھارتی پنجاب کو قانون سازی کر کے 3 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک صوبے کا نام پنجاب ہی رہا، دوسرے صوبے کا نام ہریانہ اور تیسرے صوبے کا نام ہماچل پردیش رکھا گیا، جبکہ مشرقی پنجاب کے اہم ترین کاروباری مرکز چندی گڑھ کو وفاق کے زیر انتظام کر دیا گیا۔ بہت ہی ایک شاندار تجربہ رہا ہے بھارت میں، لیکن پاکستان کی ترقی ناممکن ہے 4 صوبوں میں اگر ہم اپنے اختیارات کو اور وسائل کو محیط کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے پھیلائیں گے نہیں، صوبوں کو تقسیم نہیں کریں گے، چاہے ہمیں انتظامی بنیاد پر ان کو تقسیم کرنا پڑے اور ایسے یونٹ بنانے پڑے جو کہ کام کرنے کے لیے خود مختار ہوں اور ان کے پاس اپنے وسائل ہوں اور عوام سے ان کا اس علاقے کی عوام سے ان کا براہ راست تعلق ہو اور وہیں سے وہ ان کو اختیار ملے اور وہیں سے ان کو قوت اور عوامی قوت اور جمہوری قوت ہے۔ کمرشل بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس بحران کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے کہ پاکستان صرف 4 صوبوں میں تقسیم نہ ہو بلکہ اسے چھوٹے انتظامی صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر یہاں پر تقسیم ہو اور پھر اختیارات اور وسائل کی تقسیم ہو اور عوام کو اپنا حق مل سکے ان کے دروازے پر۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، ترقی دینی ہے تو 4 صوبوں کو تقسیم کرنا ہوگا اور ہر لحاظ سے اس کی تقسیم جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ اور اس کے لیے ہم راستہ کیا ہوگا اور اس کا ایک روڈ میپ کیا ہوگا، اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے، ماہرین سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ہم عوام کو یہ جاننے کا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور جب تک ہم ان ناسوروں کا علاج نہیں کریں گے پاکستان آگے بڑھ سکے گا۔ پاکستان کے عوام مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن اور معاشی مصیبتوں کی چکی میں پستے رہیں گے۔ 50 برسوں سے 4 صوبے ہی چلے آ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اب صوبوں میں اضافے کا وقت آ گیا ہے۔ آج کا مقدمہ یہ ہے کہ کیا 24 کروڑ سے زائد آبادی کا بوجھ صرف 4 صوبے اٹھا سکتے ہیں، اور آخر نئے صوبے نہ بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ وسائل کی تقسیم میں عدم مساوات اور اختیارات کی مرکزیت بھی کسی ناسور سے کم نہیں۔ بہت ہی کلیدی موضوع ہے، اس کی پوری تفصیلات، اس کی پوری تحقیقات ہم اس پروگرام میں مسلسل آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں۔ اب مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس رخ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی بات تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، تمام فوجی حکمران کرتے رہے، مگر عمل کرنے کی کسی کے پاس ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی یا سخت نہیں تھی۔ یہ تمام معاملات کیسے حل کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے 2 بہت ہی جید تجربہ کار ترین صحافی، ساری زندگی پاکستان کا مطالعہ کیا ہے، مبصر رہے ہیں، تجزیہ کیا ہے، تمام ادوار کا بہت قریبی جائزہ لیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم مجیب الرحمان شامی، پاکستان کے سینئر ترین صحافی، ایڈیٹر، محترم محمود شام صاحب، پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی، طویل عرصے تک پاکستان کے مختلف روزناموں کے، خاص طور پر روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر رہے، اور جناب احمد بلال محبوب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پل ڈاٹ کے، پارلیمانی جمہوریت پہ بڑی قریبی نگاہ رہتی ہے پل ڈاٹ کی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ شامی صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ ساری زندگی آپ سنتے آئے ہیں پاکستان تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا بنا اس پاکستان میں صوبوں کی تقسیم کے، اور کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی ہمارا وجود، ہماری ترقی، ہم بہت آسانی سے لوگوں کو ان کے دروازے پہ ان کے مسائل کا حل پہنچائے، ہماری یہاں معاشرتی ترقی ہو، ہماری معاشی ترقی ہو، ہم سیاسی طور پہ مستحکم ہوں اور 4 صوبے ہی رہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے جس کو آپ نے چھیڑا ہے۔ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوئے، گویا تحصیل لیول پر، ضلع لیول پر، ڈویژن لیول پر لوگوں کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے معاملات خود طے کر لیں، تعلیم کے، صحت کے، صفائی کے۔ تو یہ پاکستان میں یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اب اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وفاقی ڈھانچہ ہے اور دوسری طرف صوبائی ڈھانچہ ہے، اور جو لوگ صوبوں کے صدر مقام پہ رہتے ہیں اختیارات انہوں نے اپنے اندر مرتکز کر رکھے ہیں، یا پھر جو اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا ہے تو اس وقت مشرقی بنگال جو تھا وہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ تھا، اور باقی مغربی پاکستان یا مغربی صوبوں کے مقابلے میں اس کی آبادی زیادہ تھی۔ اس کا حل یہ ڈھونڈا گیا ہمارے آئین سازوں نے کہ انہوں نے مغربی پاکستان میں صوبے ختم کر کے ایک یونٹ قائم کر دیا، ایک وحدت قائم کر دی مغربی پاکستان کی، اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو برابر کے حقوق اور برابر کی نمائندگی میسر آ گئی۔ جب پھر 1 یونٹ ایک فوجی حکمران نے توڑا ہے تو پھر اس نے ملک کو، مغربی حصے کو 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ اس سے پہلے مغربی صوبہ کئی انتظامی یونٹس میں تقسیم تھا، اس میں ریاستیں جو تھیں ان کی الگ حیثیت بھی موجود تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے دستور بنایا ہے اس نے صوبہ سازی کا عمل بہت پیچیدہ کر دیا ہے۔ ایک پہلے تو آپ کو صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کرانی پڑے گی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے لیے بھی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، پھر قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، پھر سینٹ کی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، اس کے بعد کوئی نیا صوبہ آپ بنا سکیں گے۔ جبکہ انڈیا میں یہ لوک سبھا کی
सादा अक्सरियत से नया सूबा बना दिया जाता है और कांग्रेस के मंशूर में यह बात तय थी कि लिसानी बुनियाद पर वहाँ सूबे तख्लीक होंगे, इसलिए ज़्यादातर सूबे वहाँ लिसानी बुनियाद पर तकसीम किए गए हैं। और पंजाब को भी जो तकसीम किया गया है तो उसमें भी पंजाब में 3 ज़ुबानें यानी पंजाबी भी और हरियाणवी भी और फिर एक पहाड़ी भी, 3 ज़बानें उनको तस्लीम कर लिया गया। अगरचे वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं लेकिन उनको एक अलग अलग ज़ुबान बना लिया गया। मगर अब पाकिस्तान में सूबा बनाने का अमल बहुत पेचीदा है, इसके लिए वसी तर इत्तफाक राय चाहिए सियासी जमातों के दरमियान। जी, अब जो हो नहीं पा रहा। जो पस मंज़र पहले जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जी फरमाइए शामिल साहब। कोशिश हुई लेकिन उन्होंने हाथ उठा लिया, अंसारी कमीशन की रिपोर्ट पर वो अमल नहीं कर सके। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक तजर्बा हुआ, उसमें डिस्ट्रिक्ट कौंसिल लेवल पर बड़ी जो अवामी नुमाइंदे तो इनको एम्पावर कर दिया गया और ज़िले कौंसिलों के इख्तियारात में बहुत इजाफा कर दिया गया और जो ज़िला और शहर के बड़े शहर हैं उनके नाज़म जो थे उनके इख्तियारात में भी बहुत इजाफा कर दिया गया। वो एक अच्छी स्कीम थी कि उसमें सूबे बरकरार रहते थे लेकिन इख्तियारात निचली सतह तक तकसीम हो जाते थे, मगर हमारे सियासतदानों ने उसको भी कबूल नहीं किया। जब सूबाई हुकूमतें कायम हुई परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ही, तो उन्होंने उस स्कीम को सबोताश कर दिया और वो अदारे जो थे वो बेबस होकर रह गए। तो अब मामला ये है कि सूबे तो ज़रूरत हैं, यानी इख्तियारात निचली सतह पर जाने चाहिए, मगर कंसेंसस कौन पैदा करेगा, वो कैसे पैदा होगा और दस्तूर में जो तरमीम है ये कैसे मुमकिन होगी, ये बड़ा सबसे अहम सवाल है। शाम साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम सियासी तौर पे देखें तो हर सियासी जमात सूबों की बात करती है, चले पीपल्स पार्टी सिर्फ सूबे पंजाब की तकसीम की बात करती है, मगर हर सियासी जमात जो है वो सूबों की तकसीम की बात करती है। मगर अगर हम देखें तो सूबों की मरकज़ियत, सूबों में इख्तियारात की मरकज़ियत और इख्तियारात का एक हिस्से में रहना, मुकम्मल तौर पे उसकी मरकज़ियत की सबसे बड़े जो मुहाफ़िज़ हैं और जो सबसे बड़े जो दाई हैं वो ख़ुद सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस अंदाज से वो चला रही हैं कि जिसमें वो इस बात की किसी सूरत से इजाज़त नहीं दे सकते कि इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम हो, चाहे वो सूबे के लेवल पर हो या ज़िले हुकूमतों के लेवल पर हो। तो ये तो कभी मुमकिन ही नहीं होगा क्योंकि ये सियासी जमातें ख़ुद सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ हैं इस मरकज़ियत की इख्तियारात की। सियासतदान सूबाई खुद मुख्तारी तो मानते हैं लेकिन ज़िले खुद मुख्तारी का हमेशा वो नफ़ी करते हैं। सबसे ज़्यादा आज तक जो हुआ है कि बल्दियाती इंतखाबात फ़ौजी हुकूमतों ने करवाए हैं, सूबाई सियासी हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर तो करवाए, वैसे उनका कोई इरादा नहीं होता। अभी शामी साहब जो जनरल मुशर्रफ की मिसाल दे रहे थे, उस वक्त भी जब उनके 2002 में कौमी असम्बली के इंतखाबात हो गए तो हमें याद है कि 150 अरकान कौमी असम्बली ने डेवोल्यूशन ऑफ पावर के ख़िलाफ़ एक करारदाद की कि ये इनके इख्तियारात कम किए जाएं। तो ये नए सूबों का जो मसला है बिल्कुल इंतज़ामी तौर पर नागुज़ीर है कि आप जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो आपको ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट बनाने पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ एक पस मंज़र ऐसा है कि उसके लिए इमोशनलिज़म, जज्बातियत पैदा कर दी जाती है, लिसानी एतबार से, नस्ली एतबार से, फिर माजी का हवाला दिया जाता है कि हमारी रिवायात ख़त्म हो जाएंगी इस तरह से। हालांकि अब आपको ज़रूरत है कि 23, 24, 25 करोड़ जितना भी हम कहें कि उनको आवाम को खुशहाल खुद मुख्तार बनाने के लिए और ज़िंदगी की जो आसानियाँ पूरी दुनिया में छोटे छोटे मुल्कों में भी हैं वो हम अपने लोगों को क्यों न दें कि वो हमेशा माफियाज़ के ज़ेर असर रहें, फ्यूडल्स के ज़ेर असर रहें या और ऐसे इदारों के कि अपनी किस्मत का फ़ैसला वो ख़ुद ना कर सकें, चाहे इलेक्शंस हो चुके हों। अवाम जमहूरियत का तस्वर यही है कि अवाम को
فیصلہ سازی میں شرکت کا ایک موقع ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اب یہی طریقہ ہے کہ آپ وفاقی سطح پر پھر سینٹ ہے، اس کے بعد اگر صوبے زیادہ ہوں گے تو اس میں آپ اس کا زیادہ ان کو اختیارات مل سکیں گے۔ ابھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کراچی کے مسئلے پہ بہت زیادہ جذباتیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی اگر ہم انڈیا میں دیکھیں کہ وہاں چندی گڑھ میں 2 صوبوں کا دارالحکومت ہے، چندی گڑھ، ہریانہ کا بھی اور پنجاب کا بھی، اور وہاں کبھی کوئی ایسا اس لحاظ سے فسادات نہیں ہوئے۔ تو یہاں کا بھی جو کراچی کا بھی ایک صوبے کا مطالبہ چلتا رہتا ہے، بہاولپور کا ہے، جنوبی پنجاب کا ہے، اس طرح ہزارہ ہے۔ تو ہمیں اس کو ایڈمنسٹریٹولی انتظامی طور پہ سوچنا چاہیے، کسی کی ثقافت کو یا زبان کو کوئی سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ تو احمد بلال صاحب جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اختیارات کی مرکزیت کے سب سے بڑے دائی جو ہیں وہ دراصل پاکستان کی سیاسی قوتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کی مخالفت سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں، اور اسی لیے کسی بھی جب بھی کوشش ہوئی ہے جس کو بہتر نظام بھی ترتیب دیا گیا ہے، ضلعی حکومتوں کا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا، سیاستدانوں نے اس کو تحلیل کیا ہے، اس کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی گفتگو سنیں، ان کے منشور دیکھیں، تو وہ ہمیشہ صوبوں کی تقسیم کی بات بھی کرتے ہیں، اختیارات کی منتقلی کی بھی بات کرتے ہیں۔ آخر سیاسی جو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے، کہ ان کو وہ کہتے ہیں، سیاسی قوتیں کہتی ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے، ہم ان کے لیے نہیں ممکن بنائیں گے کہ اختیارات اور وسائل کی تقسیم ہو اور ملک جو ہے وہ ڈویبل طریقے سے یونٹس میں وہ چل سکے، چاہے وہ ہمیں صوبے تقسیم کرنے پڑے، چاہے ان کو انتظامی طور پہ تقسیم کرنا پڑے، اور یا اختیارات کو کسی بھی نظام کے تحت نیچے لانا ہو۔ اس کے سامنے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں، سیاسی لیڈرشپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکی ہیں۔ اس کو کیسے گرائیں ہم؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے جو مسائل کا تجزیہ کیا ہے اس سے تو میں پوری طرح سے متفق ہوں کہ وسائل بھی ایکوٹیبلی تقسیم نہیں ہوتے ملک کے مختلف حصوں کے اندر، اور جو اختیارات ہیں وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے، اور فاصلے بھی بڑے طویل ہیں کہ لوگ اپنے کاموں کے لیے لمبے فاصلے طے کر کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن نئے صوبوں کی تخلیق اس کا حل ہے، اس کے بارے میں بہت یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور اس کا حل غالباً میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جس طرح سے انڈیا کے اندر 1953 میں ایک اسٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن بنا تھا، اور اس کمیشن نے پھر 2 سال تک بڑی تحقیقات کرنے کے بعد پھر نئی ری آرگنائزیشن کی ایک سکیم پیش کی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں 1956 میں انڈیا کے اندر اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس ہوا تھا، اور نئے صوبے اس کے حساب سے ان کی حدود بندی کی گئی تھی۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس قسم کا کوئی نعرے بازی کی بجائے اور جذباتی بات کرنے کی بجائے ایک ایسا سوچ سمجھ کے کوئی حل اس کا تلاش کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے، لیکن میرا خیال، مجھے ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ یہ جو نئے صوبے بنیں گے، بہت سے صوبے ایسے جو تجویز کیے جا رہے ہیں وہ فائنینشلی وائبل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر صوبے کی ایک اسمبلی ہوگی، اس کا گورنر ہوگا، اس کا چیف منسٹر ہوگا، اس کی کیبنٹ ہوگی، اس کا پبلک سروس کمیشن ہوگا، تو یہ سارا جو ٹاپ ہیوی سٹرکچر ہوگا یہ صوبے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو جو عملی شکل ہے خان صاحب میرے خیال میں وہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے بار بار اشارہ کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام انڈیا کے اندر بھی بڑے عرصے تک یہ بالکل وائبل نہیں تھا، اور اسی طرح سے ہوتا تھا کہ صوبے بنانے نہیں دیتے تھے لوکل گورنمنٹ کو۔ لیکن وہاں پہ پھر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی انہوں نے تقریباً 45 سال کے بعد 92-93 کے اندر، جس کے تحت مقامی حکومتوں کے نظام کے بارے میں ایک اختیارات کا کم از کم جو گارنٹی تھی وہ کانسٹیٹیوشن میں دی گئی۔ وہ بہت اچھے 2 چیپٹر ہیں، اور پاکستان کے لیے غالباً وہ ایک اچھی مثال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل کا حل ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹس میں ہے۔ صوبے بننے سے
آپ کتنے بھی صوبے بنا لیں گے لیکن وہ اتنے تو نہیں ہو سکتے جتنے ہمارے ضلع ہیں، لیکن اختیارات کا جو ڈیولوشن ہے احمد وہ بلال ضلع صاحب کی سطح پہ ہونا یہی تو چاہیے، سب سے بڑا تحصیل کی بحران سطح ہے پہ ہونا کہ چاہیے۔ یہ تو سب کہتے ہیں کہ ایفیکٹو اختیارات کی منتقلی ہو جائے، انتظامی طور پہ خود مختار لوکل گورنمنٹس بن جائیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسی ہی سیاسی نظام اور جمہوری نظام آتا ہے وہ اس کو کچل کے رکھ دیتا ہے، اس کا ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور اس کو تہس نہس کر دیتا ہے، اور پھر مرکزیت کا نظام ہو جاتا ہے۔ شامی صاحب بہت کوششیں ہوئی ہیں، سطحی کوششیں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ ظفر انصاری کمیشن کے ذریعے کوئی زیادہ سنجیدہ کوشش بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ عملی کوشش بھی ہوئی ہے۔ جنرل مشرف کے زمانے کا جو یہ بلدیاتی نظام تھا وہ کافی بہتر انداز سے وہ آگے بڑھا، مگر جیسی ہی حکومتیں آئیں، سندھ تو کیا پنجاب میں بھی انہوں نے اس بات کو ناممکن بنا دیا کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، اختیارات کی نچلی سطح تک جو ہے وہ تقسیم ہو۔ عوام کا تو لاوا مسلسل پک رہا ہے، کب تک جو ہے وہ اس پوری صورتحال کو سہیں گے؟ یہ تو خود مختاری نہ دینے والی بات ہے، اختیارات نہ دینے والی بات ہے، اختیارات سلب کر دینے والی بات ہے۔ یہ کیسے یہ نظام چل سکتا ہے اور پھر پاکستان بھی چلتا رہے؟ محترم شامی صاحب فرمائیے گا۔ دیکھیے احمد بلال صاحب نے جو بات کہی ہے اس میں بڑا وزن پایا جاتا ہے۔ جب یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ ڈیولیوشن ہوئی تھی تو اس وقت پلڈیٹ نے ملک کے مختلف مقامات پر مذاکروں کا اہتمام کیا، اور سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما اور صوبائی قیادتیں وہ اکٹھے ہوئے سارے، اور میں بھی ان میں شریک رہا۔ اور ان میں جو اس وقت سیاسی جماعتوں کے رہنما کہتے تھے کہ مرکز جو ہے وہ صوبوں کو اختیارات منتقل نہیں کر رہا اور نچلی سطح پر براہ راست جا رہا ہے، تو صوبوں کو اختیارات منتقل ہونے چاہیے، اس کے ساتھ وہ نیچی سطح پر جانے چاہیے۔ اور ہم بھی ان کے اس بہکاوے میں آ گئے، جن چیزوں پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور میں بلال صاحب بھی میرا خیال اس پہ کوئی خوشی محسوس نہیں کرتے ہوں گے کہ ہم نے اس ڈیولیوشن پلان کو اس وقت سپورٹ نہیں کیا، اور ہم نے یہ سیاسی رہنماؤں کی یہ بات تسلیم کر لی کہ پہلے صوبوں کو اختیارات ملنے چاہیے، اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ لیول پر اور ڈویژن لیول پر جانے چاہیے۔ تو انہوں نے تو یہ کیا کہ 18ویں ترمیم جو ہوئی پھر صوبوں کو تو مالا مال کر دیا اختیارات سے، ایسے اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے جو وہ آج تک استعمال ہی نہیں کر پائے، اور ان کے پھر این ایف سی ایوارڈ نے صوبوں کا حصہ اتنا زیادہ کر دیا کہ مرکز جو ہے وہ ایک یتیم خانہ بن کے رہ گیا عملی طور پر۔ لیکن نچلی سطح پر یعنی کوئی 18ویں ترمیم میں بھی جہاں ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں، انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو پروٹیکشن نہیں دی، آئینی تحفظ نہیں دیا، ان کا جو ہے یقینی نہیں بنایا وجود۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو یعنی صوبائی ہمارے وزراء اعلیٰ تھے وہ اپنی طاقت انجوائے کرنے لگے، اور ضلع لیول پر اور تحصیل لیول پر لوگ ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو بھی اب تبدیلی لانی ہے، اب ہم دستور تو بنا نہیں رہے، اپنا دستور تو بن چکا ہے، اس میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ ترمیم ایک وسیع تر مشاورت کا تقاضا کرتی ہے، اس کے لیے اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، ایک کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا، اور ان کا دباؤ ڈالنا پڑے گا رائے عامہ کا، تاکہ یہ سیاسی جماعتیں ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ یہ راستہ جو ہے معاملہ تو بالکل درست ہے، نچلی سطح تک اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت لاہور کی طرف، کراچی کی طرف، پشاور کی طرف یا کوئٹہ کی طرف نہ دیکھتے رہیں، اپنے مسئلے حل کر سکیں۔ لیکن یہ بلی کے گلے میں یہ گھنٹی کیسے باندھنی ہے اور کس نے باندھنی ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ دیکھیں، اور پھر شام صاحب اس میں ہمارا تو ایک اور مسئلہ ہے، دوسری جگہوں پہ لاہور جاتے ہیں مسئلے کا حل ہو جاتا ہے، پشاور جائیں مسئلے کا حل ہوگا، وہاں تک پہنچے۔ یہاں کراچی جو کہ صوبائی دارالحکومت ہے، یہاں وہ اختیار نہیں ہے، یہاں 15 سال ایک پارٹی کی حکومت رہی ہے، اس نے کوئی شہر کا حال جو ہے وہ پوری دنیا میں بدترین شہر عالمی طور پہ تسلیم کیا جا رہا ہے، سہولتوں کے لحاظ سے کسی بھی پیرامیٹر کے اندر آپ دیکھیں تو کراچی بدترین شہر ہے۔ اچھا 99% تک وہ جو ہے وہ
جو خزانے کا وہ کنٹریبیوٹر ہے صوبے کے اندر بھی اور مرکز کا بھی سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے، مگر اس کو نہیں مل رہا۔ یہ حقوق غضب کرنے کی جو کیفیت ہے، جس کی ایک ہم نے جھلک دیکھی تھی کہ اگر حقوق ملیں تو حالات بہتر ہوتے ہیں، جب نچلی سطح پر بلدیاتی حکومتیں جنرل مشرف کے زمانے میں بنی، وہ کہ آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، مگر پھر بھی لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کی پھر ان کو باقاعدہ سلب کیا گیا، ان کو تباہ برباد کیا گیا، اور پھر کراچی کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ تو ایسے صورتحال میں آج کام چل رہا ہے، لیکن کسی وقت تو یہ لاوا پھٹ جائے گا نا، کراچی میں بھی پھٹ جائے گا اور ملک کے دوسرے شہروں میں بھی، جنوبی پنجاب کے اندر، ہزارے میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں پر کہ آپ لوگوں کو ان کا حق نہیں دے رہے۔ کہ یہ شہروں کی جس طرح ہمارے ہاں منصوبہ بندی ہوئی ہے، اس پہ کافی سٹڈیز ہوئی ہیں، اور زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ ان پلانڈ ٹاؤنز ہیں ہمارے، کچی آبادیاں پڑ گئیں اس کی وجہ سے۔ تو یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو 1985 کے نان پارٹی الیکشنز ہیں، اس نے ساری صورتحال تبدیل کی، کہ اس میں برادریوں کو اور ان کو موقع دیا گیا۔ یہ جب آج کل الیکٹیبلز کہلاتے ہیں، جنہیں میں انتخابیے کہتا ہوں، کہ وہ قومی سیاسی جماعتوں پر بھی حاوی ہو گئے ہیں، کہ وہ وننگ ونرز ہیں، وننگ کینڈیڈیٹ، اور ان کو کسی پارٹی کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پارٹیاں ان کے پیچھے ٹکٹ لے کے پھرتی ہیں، یا پھر ان کو ایک بلاک کہہ دیا جاتا ہے، اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ یا اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ، وہ سارا رد بدل ہو جاتا ہے۔ میں کئی پارٹیوں کے لیڈروں سے بھی بات کی کہ آپ کی پارٹیوں میں جو جمہوریت ہونی چاہیے، اور پارٹی کا جو علاقے کا صدر ہے اس کی بات ماننی چاہیے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ایم این اے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں جو اختیارات سے زیادہ ہے کرپشن کا مسئلہ، کہ جو تعمیری کام ہوتے ہیں کس شہروں کے، کہ وہ بلدیاتی ادارے کریں گے تو ایم این اے اختیارات کی مرکزیت صوبے میں رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے ٹھیکے ہم دیں یہاں سے۔ بالکل بالکل۔ تو اب ٹھیکے دار جو ہیں آپ کے، وہ بھی سرمایہ داروں جاگیرداروں سے زیادہ اپنا بااثر اور زیادہ مقتدر ہو چکے ہیں۔ تو اس پہ بالکل آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس ایشو کو اس طرح اٹھایا ہے، اور اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اور میں پھر یہی کہوں گا کہ اس میں جذباتیت کو ختم کیا جائے، وہ جو ہے کہ ہم نہیں مر جائیں گے لیکن یہ نہیں کریں گے اس طرح۔ اور کراچی بدقسمتی ہے، میں یہ کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، کہ انہیں 15 سال سے موقع ملا تو انہیں کراچی والوں کے دل جیتنے چاہیے تھے۔ تو یہاں جو سڑکوں کا حال ہے، جو گلیوں کا حال ہے، کچرے کا حال ہے، صرف ایک کچھ بسیں اچھی آئی ہیں اس کی۔ ارے شام صاحب، آپ آبادی دیکھیں 2.5 کروڑ، 15 سال تک ہم اس پروگرام میں کب سے چیختے رہے، تو وہ بسیں جو ہے وہ آپ انگلی پہ گن لیں، دنیا کے کسی شہر کا جس کا یہ سائز ہو، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو یہ انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں۔ ہم چند درجن 3 کروڑ کے شہر کے لیے چند درجن بسوں کی بات کر رہے ہیں۔ عارف حسن بہت ماہر ہیں شہریات کے، ان کا یہ کہنا ہے، ابھی ہم نے ان سے بات کی تھی، کہ یہاں کم از کم ایسی 25,000 بسیں ہونی چاہیے۔ یہ بات ہے، گویا ناممکن ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور 4 صوبے ہی رہیں، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہ ہو، لوگوں کو اختیار نہ ملے، وسائل نہ ملے، اور تمام مرکزیت جو ہے سیاسی قوت کے پاس صرف صوبے کی سطح پر، صوبے کے لیڈرشپ کی سطح پر اور مرکز میں موجود ہو، نیچے عوام چاہے جس طرح کی حالت سے اس سے گزرتے رہے، کس طرح سے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ 25 کروڑ آبادی کے پاکستان ملک کو 4 حصوں میں 4 صوبوں میں تقسیم، اور تمام اختیارات کی مرکزیت صرف چند ہاتھوں کے اندر اور صوبائی دارالحکومتوں کے اندر موجود، نیچے چاہے کچھ بھی ہوتا رہے۔ اور پھر سندھ کے اندر تو بالکل ہی ڈیفرنٹ صورتحال ہے۔ کراچی جو سندھ کا سب سے بڑا صوبہ، تقریباً 90% سے زیادہ، 93%، 94% کے قریب جو ہے وہ پروونشل خزانے میں وہ جمع کراتا ہے، مگر نشان عبرت بن گیا ہے۔ 15 سال کی سیاسی حکومت نے جس انداز سے اس کو ڈیل کیا ہے، پورے پاکستان میں اس قسم کی سیڈ سٹوریز مزید موجود ہے۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ اختیارات کو نیچے حد تک تقسیم کیا جائے، ان کو نیچے حد تک جانے دیا جائے، اور اس حوالے سے عوام کے دروازے پہ ان کو اپنے مسئلے کا حل مل سکے گا۔ اس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ محترم مجیب الرحمان شامی، جناب محمود شام، پاکستان کے 2 جیت
تجربہ کار ترین سینئر ترین صحافی اور جناب احمد بلال محبوب پلڈاٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں، تمام معاملات کا ہمارے ساتھ ہیں۔ احمد بلال صاحب یہ بتائیے کہ پوری دنیا نے ان مسائل کا حل دیکھا ہے، انہوں نے تقسیم کیا ہے بڑے شہروں کو، بڑے علاقوں کو، اور ان کو انتظامی طور پہ وائبل بنایا ہے، فعال بنایا ہے، اور لوگوں کو ان کے اختیارات کے حوالے سے کہیں جانا نہیں پڑتا، ان کے دروازے پہ وہ اختیارات ملتے ہیں، اور جو دینے والے ہیں وہ خود مختار ہیں، وہ مالی طور پہ خود مختار ہوتے ہیں، اختیارات کے لحاظ سے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی بات ہوئی ہے۔ دراصل مسئلہ صرف یہ ہے صوبوں کے پیچھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیکے دینے اور خریداری کی طاقت جو ہے وہ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ کے اندر رہے، اب چاہے وہ کراچی میں کراچی والوں کی نہ ہو، لیکن بہرحال یہ بنیادی وجہ، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیسے نبردازمہ ہو؟ دنیا نے تو بہرحال ان مسئلوں کا حل ڈھونڈ لیا ہے، اور بھارت نے تو شاندار مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ منوپلیز ہیں جو صوبے کے اندر اپنی منوپلی کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اگر ان کی مقامی حکومتیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے بھی الیکٹ ہو کے آ جائیں تو اس کو بھی اختیارات نہیں دیتے۔ یہ پنجاب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ مقامی حکومتیں پی ایم ایل این کی تھیں، پھر بھی پی ایم ایل این کی صوبائی حکومت نے ان کو اختیارات نہیں دیے تھے، کیونکہ وہاں پہ وہ منوپلی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا دیکھیے جو بھی حل ہم نکالنا چاہیں گے اس میں آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور مقامی حکومتوں کو آئین کے ذریعے سے گارنٹیڈ ہوں کچھ اختیارات اور مالی وسائل۔ یہ انڈیا کے اندر ہو چکا ہے، 2 چیپٹرز انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں اپنے آئین کے اندر، ایک جسے پنچایتی راج کہتے ہیں بالکل لوکل لیول پہ، جسے ہم یونین کونسل کہتے ہیں، اور دوسرا ان کا آئین کے اندر میونسپیلٹیز کا چیپٹر ہے۔ تو جب تک ہم اس کا آئین کے اندر ترمیم کر کے مقامی حکومتوں کو کوئی گارنٹی نہیں دیتے تو میرے خیال میں صوبائی حکومتیں تو اس کو یہ کبھی خود سے نہیں کریں گی۔ اور آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے رائے عامہ کا ایک دباؤ بلڈ ہوگا پارلیمنٹ کے اوپر، تاکہ وہاں پہ یہ ترمیم کرنا ممکن ہو سکے۔ تو اس طرح کے بہت سے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ عوام کے اندر رائے بھی بیدار ہو اور وہ دباؤ ڈالے پارلیمنٹ کے اندر کہ اس قسم کی تبدیلیاں کی جائیں، ورنہ یہ چیز اب اس طرح سے نہیں چل سکتی۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مقامی حکومتوں کو افیکٹو بنانا میرے خیال میں پہلی ترجیح ہونی چاہیے ہم سب کی۔ شامی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے بنیادی بات کی کہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے، اور ہمارے سامنے یہ ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 2/3 آپ اکثریت لائیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، پھر کہیں اس بارے میں سوچیں، اور اس سے وہ ہوگا کس سے؟ وہ سیاسی جماعتوں سے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس سے۔ اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں، یہ تو چھوٹے صوبے تو چھوڑ دیں، وہ کسی شہر کو بھی کسی قسم کا کوئی اختیار دینے کو تیار نہیں ہیں، اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مٹھی میں رہے وہ ٹھیکہ اور خریداری، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا یہ معاملہ ہے۔ ہزاروں ارب روپے، اب تک پتہ نہیں لاکھوں ارب روپے ہم اس پہ لٹا چکے ہیں، کہ یہ ہمارے ہاتھ میں، اسلام آباد کے ہاتھ میں رہے، اور باقی جو ہے جو صوبائی حکومتیں وہ اس کو نیچے جانے ہی نہ دے کسی صورت سے۔ تو یہ محافظ ہیں اس کے، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یہ سب سے بڑے تحفظ کرنے والے ہیں۔ تو کیسے آئین میں ترمیم ہوگی؟ کیسے 2/3 اکثریت ملے گی؟ کیسے ہم یہ کنسنسس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آئے گا؟ یہ تو نا عبور ہونے والا ایک سلسلہ ہے نا، یا کوئی انقلاب آئے جو کہ شاید کبھی آ سکتا ہے، عوام بپھر جائیں، ورنہ تو یہ تو ہونے نہیں دے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور JUI اور دوسری سیاسی جماعتیں۔ دیکھیے جو ارکان ہیں صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے، وہ بلدیاتی اداروں کو اٹھنے نہیں دیتے، پنپنے نہیں دیتے۔ ان کا بس چل رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری ترقیاتی اسکیمیں وہ منظور کرائیں اور گلی محلے کے معاملات بھی وہ طے کریں۔ نتیجتاً وہ جو ارکان ہیں، صوبائی حکومت بھی ان کے زیر اثر ہوتی ہے اور قومی اور مرکزی حکومت بھی ان کے زیر اثر ہوتی ہے۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ نئے صوبے بنانے کے لیے ہمیں بہرحال جو ہمارا آئینی ڈھانچہ ہے نا، اب اس کو تو ہم سبوتاژ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت تو ہے نہیں کہ ہم آئین کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں، اس کے اندر آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آئین جو ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیولوشن ہونی چاہیے نچلی سطح تک. اصولی بات یہ آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ اب کے اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہونے چاہیے. تو سپریم کورٹ میں اگر کوئی پٹیشن ڈالی جائے کہ سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن جاری کرے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ اختیارات نیچے منتقل کریں دستور کے تقاضوں کے مطابق, تو شاید اس میں سے کوئی راستہ نکلے. آپ نے دیکھا گلزار صاحب کے دور میں جب وہ چیف جسٹس تھے, یہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے ختم کر دیے گئے اور ان کو بحال نہیں کیا گیا, نہ انتخابات کرائے گئے. انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا لیکن اس پر عمل نہیں کرایا اور چپ کر کے بیٹھے رہے. اور پنجاب جو ہے عمران خان صاحب جو بہت بڑے وکیل تھے یہ بلدیاتی اداروں کے, اور پھر کہتے تھے کہ نچلی سطح تک اختیارات منتقل ہونے چاہیے, وہ سب سے بڑے وکیل وہ تھے. لیکن انہوں نے بھی پنجاب میں یہ معاملہ نہیں ہونے دیا اور خود کے پی کے میں بھی وہ نظام جو ہے وہ کھوکھلا ہو گیا. تو جب تک آپ مجھے بتائیں, یہ تو ہمیں عبور کرنا ہی پڑے گا یہ دریا, سیاسی رہنماؤں کو یہ بات منوانی پڑے گی ان سے. اور جو بار بار وہ باتیں تو وہ بھی کرتے ہیں, نعرے تو وہ بھی لگاتے ہیں, لیکن ان کا ہاتھ پکڑ کے, ان کے پاؤں پکڑ کے, ان کا گریبان پکڑ کے یا ان کا دامن پکڑ کے کچھ تو ہمیں کرنا ہوگا نا. ان کو کیسے جھنجھوڑیں گے شام صاحب, یہ فرمائیے گا. عمران خان ہونے نہیں دیا نظام, نچلی سطح تک منتقلی کا نظام اور اختیارات کا انتقام انہوں نے ہونے نہیں دیا, بلکہ ایک طرح سے انتقام لیا لوگوں سے کہ نعرہ یہ لگایا, الیکشن اس بنیاد پہ جیتا اور کہا کہ ہم بھرپور دیں گے, نہیں ہوا. نواز شریف صاحب نے نہیں ہونے دیا, شہباز شریف نے نہیں ہونے دیا, آصف زرداری نے نہیں ہونے دیا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہم لیں گے ان اختیارات کی منتقلی, صوبوں کا چھوٹا ہونا, ایک ڈویبل سچویشن پیدا کرنا, چاہے ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ تقسیم کرنا. یہ تو ایک ناممکن عمل ہے نا جب تک کہ کوئی انقلاب نہیں آ جائے. کہ خیال عمران خان کو بھی وہی الیکٹیبلز دیے گئے تھے اور وہی الیکٹیبل اس کی ظاہر مخالفت کرتے ہیں اور پارٹی لیڈر پہ بھی, وزیر اعظم پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں. لیکن جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, پچھلے ایک تو 16 مہینے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آئینی ترامیم کی جگہ قومی اسمبلی نے جو ہے کچھ بل پاس کیے جو بعد میں کچھ سپریم کورٹ میں بھی آئے. تو اس طرح سے اگر قومی اسمبلی میں بھی ایک ول ہوگی موجود کہ نچلے سطح تک اختیارات منتقل ہونے چاہیے اور نئے صوبے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر بننے چاہیے, تو وہاں سے آپ قومی اسمبلی میں بھی ایک فضا پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں شامی صاحب بھی اور احمد بلال صاحب بھی کہ ہمیں اس کے لیے ایک اویئرنیس کرنی چاہیے جس میں آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. دوسرے اب ہمارے پاس سوشل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا ایک ہے اپروچ, اور پہلے وہاں بھی اس کے لیے پیدا کی جا سکتی ہے اور یہ کیا جائے کہ نئے صوبے بننے سے کیا کیا مسائل حل ہو سکیں گے. اور اس وقت جو لوگوں کو میرا خیال ہے یہ جو پیریڈ ہے اس سے زیادہ کبھی بھی لوگ پریشان نہیں ہوئے پاکستان کے, مہنگائی کے حساب سے, بجلی کے بل اور یہ سب چیزیں, اور اس میں کوئی سننے والا نہیں ہے. ورنہ آپ کا یہ جو لوکل باڈیز ہوتی ہے اس کے بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کونسلر کے پاس چلے جائیں, چیئرمین کے پاس چلے جائیں, میئر کے پاس, اسی طرح پھر آگے صوبائی اسمبلی ہے. میں تو ابھی یہ زور دیتا ہوں کہ آپ کو ایک محلے داری جو ہے اس پہ کرنا چاہیے کہ محلے میں آپ لوگ ہر ہفتے بیٹھیں, بات کریں, اپنے مسائل کو اپنی سطح پر خود بھی رضاکارانہ طور پر حل کریں. تو نئے صوبوں کے لیے آپ کو آواز بلند کرنی ہوگی, اس کے لیے قومی اسمبلیوں مگر اس میں جو ہماری سب سے پہلی جدوجہد ہوگی, جو ہمارا سب سے بڑا مخالف ہوگا, جو ہمارا سب سے بڑی لڑائی ہوگی, وہ تو پاکستان کے سیاسی جاگیرداروں سے ہوگی. وہ ہے نا اس چیز کے مخالف ہے. یہ ہم نے کس سے آسمان سے تھوڑی حاصل کرنا ہے, ہم نے ان سے یہ حاصل کرنا ہے. اور وہ محافظ ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو کہ نہیں ہونے دیں گے اختیارات کو منتقل, چھوٹے صوبے بنے, نیچے اور بہت ہی خود مختار
لوکل گورنمنٹس بنے، بدترین جو اختیارات جو ہے یا جو سچویشن ہے وہ پاکستان میں ہم نے دیکھی ہے. ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کراچی کی بلدیاتی حکومت کس انداز سے لولی لنگڑی کر کے چھوڑ دیا ہے، اور ادارے جو کہ تھے شہری علاقے ان کو صوبائی علاقے بنا دیا. مطلب بجائے اس کے کہ وہ فردر جو ہے وہ ڈیولوشن ہو، اس کو فردر جو ہے مرکزیت کی طرف پھیلا دیا گیا ہے. کھلا ظلم ہے، کھلا ظلم کیا جا رہا ہے 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ. یہ جو لیڈرشپ کر رہی ہے اس کو کیسے ہم ون اوور کیسے کریں گے احمد بلال صاحب؟ خان صاحب، اس وقت حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ہماری سینٹ کے اندر 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بلز نئے صوبوں کی تخلیق کے بارے میں انڈر ڈسکشن ہے. وہ اس وقت لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے پاس ہیں. اور ایک اور بل ہے جو ثانیہ نشتر صاحبہ نے پیش کیا ہے، وہ مقامی حکومتوں کے لیے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کا بل ہے. میرے خیال میں راستہ تو یہی ہے اس جمہوری نظام کے اندر کہ ہم یہ عوام اور میڈیا کے اتحاد کے ساتھ یہ رائے عامہ کو موبلائز کریں اور اپنے جو منتخب نمائندے ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر دباؤ بڑھائیں کہ وہ ان بلوں کے اوپر غور کریں اور ان کو پاس کریں، تاکہ دونوں صورتوں میں اختیارات کی تقسیم ممکن ہو سکے. رائے عامہ کو موبلائز کیے بغیر اور سیاسی جماعتوں کے اوپر دباؤ بڑھائے بغیر، یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو سیاسی ہمارے فیوڈل لارڈز ہیں ان سے کوئی فیصلہ کرانا ممکن نہیں ہے اس کے بغیر. تو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے اس پروگرام کے ذریعے اس کو آگے بڑھائیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دوسرے بھی جو اینکرز ہیں یا دوسرے جو رائے عامہ کو بیدار کرنے کے طریقے ہیں ان کے ذریعے سے یہ چیزوں کو پھیلایا جائے، اور اگلے انتخاب سے پہلے اگر یہ بیدار ہو سکے تاکہ جماعتیں اپنے منشور میں اس کو انکارپوریٹ کریں. شامی صاحب، کیا اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے کہ یہ ہماری مرکزیت ہے اختیارات میں ہر چیز، اور ہم سیاستدانوں سے اس کا علاج مانگ رہے ہیں، اسی عطار سے ہم دوا مانگ رہے ہیں؟ وہ کامران صاحب عطار سے نہیں، عطار کے لونڈے سے، عطار کے لونڈے سے جس کے سبب بیمار ہوئے ہیں. لیکن جو ہمارے سیاسی جاگیردار ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے زرعی آمدنی کو انکم ٹیکس سے استثناء دے دیا اور یہ صوبوں کا مسئلہ قرار دے دیا. اس کو صوبوں کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے یہ ٹیکس وصول کر سکے. تو آپ نے دیکھا 1973 کے دستور نے یعنی یہ جو ہے زرعی آمدنی ہے اس کو انکم ٹیکس سے مستثنیٰ کر دیا. صوبوں نے کتنا ٹیکس اکٹھا کیا ہے ان سے. تو یہ لوگ جو ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں یہ ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے اپنی آمدن پر، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اختیارات بھی نیچے منتقل نہیں کرنا چاہتے. دنیا کی کون سی جمہوریت ہے؟ میں تو کہتا ہوں صوبے تو الگ بات ہے، بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہونے دے رہے. جب 1857 میں اب برطانیہ نے قبضہ کر لیا انڈیا پر اور تاج برطانیہ کے ماتحت آ گیا تو چند سال کے اندر انہوں نے بلدیاتی ادارے قائم کر دیے تھے، اگرچہ لمیٹڈ فرنچائز پہ تھے تاکہ لوگ مقامی مسائل حل کر سکیں. لیکن وہ جو برطانیہ نے تاج برطانیہ نے یہ کام چند برس میں کیا تھا، ہمارے یہاں اب تک نہیں ہو پایا پاکستان میں. تو پاکستان میں مقامی ادارے ہی وجود نہیں رکھتے، ان کو کوئی تحفظ ہی دینے کو تیار نہیں ہے، نہ عدالتیں ان کا پہرا دیتی ہیں، نہ سیاسی جماعتیں ان کی اہمیت سمجھتی ہیں. تو ہمیں بہرحال انہی کی طرف جانا ہے. ہمارے پاس اور تو کوئی طاقت نہیں، رائے عامہ کو ہم منظم کر سکتے ہیں. مگر شامی صاحب، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ پہ ہم جا سکتے ہیں، مگر سپریم کورٹ کی جو وقت رہی ہے، ہم نے تو متعدد فیصلے دیکھ لی، سنے انسنے کر دیے جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہے، مطلب جو خود مختار بلدیاتی حکومتیں نچلے سطح تک اختیارات کی منتقلی، سپریم کورٹ کے بڑے زبردست فیصلے موجود ہیں. مگر کیا کرے کہ سیاست دان ہے، سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ کہتی ہے ہم نہیں کریں گے، اور سپریم کورٹ سے اگر ہم جا کے فیصلہ لیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. دیکھیے، ہم تو یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا پہرا دے، سپریم کورٹ اس پہ عمل کرائے. اگر سپریم کورٹ سو جائے گی تو پھر یہی ہوگا. جی شاہ صاحب پلیز. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تو عمل نہیں ہوتا،
لیکن ایک چھوٹی کورٹ کے فیصلے پر اتنی جلدی منٹوں میں عمل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو اصل بات وہی ہے کہ ہمیں اویئرنیس پھیلانی ہوگی اور ایک عوامی دباؤ، جیسے احمد بلال صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کہ وہ ایک پیدا کرنا ہوگا۔ اور اس وقت میرا خیال ہے سب سے موزوں وقت ہے یہ، کہ جو پرانی سیاست گری خار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے، کہ اس وقت واقعی وہ وقت ہے کہ اس وقت جو بھی کچھ کیا گیا 30-40 سال میں یہاں، وہ عوام ان سب ایسے حکمرانوں سے بیزار ہیں اور وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے کوئی چیز چلے گی۔ ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سارے اخبارات ایک مشترکہ اداریہ لکھتے تھے ایسے بڑے، تو وہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے نئے صوبوں کے لیے کوئی یہ ہو۔ اس کے بعد اسی طرح یہ آپ کے مگر احمد بلال صاحب بہت ہی سیڈ کامنٹری ہے ہمارے جمہوری نظام پہ، فیشنیبل بات تو نہیں ہے، لیکن جی دیکھیں نا، ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں نا، ہم کس کلیدی مسائل کی بات کر رہے ہیں، کس ہماری معاشرتی قومی ناسور کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے جو دیکھیں آپ کون اس کا مخالف بن کے کھڑا ہوا ہے۔ فیشنیبل بات تو نہیں ہے، لیکن یہ جمہوری نظام جو ہے یہ کوئی کس طرح سے معاون ثابت ہو رہا ہے؟ یہ درست ہے، میرے خیال میں پاکستان کے شہریوں کو، ووٹروں کو اب خود یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ آرٹیکل 140A کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے میرے خیال میں ایک سے زائد راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور شامی صاحب نے بھی کہا تھا اور شام صاحب نے بھی کہا تھا، میرے خیال میں اس کو ایک بار پھر سپریم کورٹ میں ایجیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے یہ درست ہے آپ کی بات کہ سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد تو اس طرح سے نہیں ہو سکا، لیکن یہ ایسا فیصلہ ہے جس کے اوپر شاید وسیع تر کوئی سپورٹ حاصل ہو جائے گی، عوامی سطح پہ بھی اور اداروں کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، محترم محمود شام صاحب اور جناب احمد بلال محبوب صاحب، محترم احمد بلال محبوب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔